बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इल्मुन बि असूलिन युअरफ़ु बिहा अहवाली अवाखिरिल अबियात अश-शि'रिय्या मिन हरकतिन व सुकूनिन व लज़ूमिन व जवाज़िन व फ़सीहुन व कबीहुन व नहवुहा युसम्मा। इल्मुन बि असूलिन युअरफ़ु बिहा, ऐसा इल्म कि जिसमें ऐसे उसूल बयान किए जाएँ, युअरफ़ु बिहा, जिनसे पहचाना जाए अहवाल व अवाखिरिल अबियात अश-शि'रिय्या, शेर के जो अबियात हैं, जो शेर हैं, उसके आखिर के जो अहवाल जाने जाएँ। मसलन शेर के आखिर पर उसमें जो काफ़िया है वो उस पर हरकत आएगी, या कि वो साकिन होगा, या उस पर जज़म आएगी, वो फसीह होगा या कि कबी होगा। तो ये सारी चीज़ें जिस इल्म में जानी जाती हैं, जो ऐसा इल्म जिसमें ऐसे उसूल बयान किए जाते हैं, जिसमें शेर के आखिर पर, एंड पर हम ये जानते हैं कि शेर के आखिर पर ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी, कोई हरकत आएगी, एराब कौन सा होगा, या सुकून है तो वो किस लिए सुकून है, जज़म आएगी। तो ये सारी चीज़ें जानने का नाम क्या है, कौन सा इल्म है जिसमें ये चीज़ें जानी जाती हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास, इल्मुल काफ़िया, इल्मुल आरूद, इल्मुल रदीफ़ और इल्मुल रवी। इन चार में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये करेक्ट होगा कि इल्मुल काफ़िया। दूसरे लफ्ज़ों में इसे इल्मुल कवाफ़ी भी कहा जाता है, या इसको ऐसे भी आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि इल्मुल काफ़िया हुवल इल्म, कि इल्म काफ़िया जो है ऐसा इल्म है, इल्मुन बि असूलिन युअरफ़ु बिहा अहवाल व अवाखिरिल अबियात अश-शि'रिय्या मिन सुकूनिन हरकतिन व सुकूनिन, कि इल्मुल काफ़िया या इल्मुल कवाफ़ी ऐसा इल्म है जिसमें ऐसे उसूल और कवानीन बयान किए जाते हैं, जिन उसूल और कवानीन के ज़रिए से हम शेर के आखिर में हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश, या साकिन है, जज़म है, या वो फसीह होगा कलिमा जो कभी होगा। तो ये सारे अहवाल जिस इल्म में जाने जाते हैं उसको इल्मुल कवाफ़ी या इल्मुल काफ़िया कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कहते हैं कि मनिल क़ाइल, ये किसने कहा कि अल काफ़ियतु हियल कलिमा अल अख़ीरा मिनल बैत, अल काफ़ियतु हियल कलिमतुल अख़ीरतु मिनल बैत, काफ़िया जो है ये शेर का आखिरी कलिमा होता है। ये किसने कहा? अल अख़फ़श इब्न कैसान, इब्राहीम या कि कतर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि अल अख़फ़श। अख़फ़श ने ये कहा कि अल काफ़ियतु हियल कलिमतुल अख़ीरतु मिनल बैत, कि काफ़िया जो है वो किसी भी शेर के आखिर में, आखिर का जो लास्ट कलिमा होता है उसको काफ़िया कहा जाता है। इसमें एक फ़र्क जो है, काफ़िया जो है वो हम आवाज़ लफ्ज़ को कहते हैं। उर्दू में हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है काफ़िया, और नज़म में या गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और अरबी में ज़्यादातर जो है वो रदीफ़ का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, बल्कि काफ़िया ही इसको कहते हैं। तो काफ़िया जो है वो हम आवाज़, जो अल्फाज होते हैं उनको कहा जाता है। अल्फाज तो चेंज हो सकते हैं लेकिन वो हम आवाज़ होंगे, तो हम आवाज़ जो अल्फाज हैं उनको काफ़िया कहा जाता है, या कवाफ़ी भी कहा जाता है। उर्दू में एक जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे बात जो है वो क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे उर्दू का एक शेर है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसमें, इस शेर में
دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب کیا ہے جو فرسٹ مصرے میں بھی آ رہا ہے، پہلے مصرے میں بھی، اور سیکنڈ جو ہے اس میں بھی کیا ہے جو لاسٹ میں، تو لاسٹ میں جو آئے گی جو ہم آواز ہوتے ہیں وہ ردیف ہوتا ہے۔ کیا لینا بیٹا؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب ردیف سے پہلے کیا ہے یہ ردیف ہے دونوں مصروں میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ہوا اور دوا، یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ہم آواز ہیں، ہوا اور دوا، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قافیہ ہے اردو میں۔ ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ آئیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور قافیہ کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اسی طرح عربی میں جو ہے جو شاعری ہے اس میں ردیف کا جو ہے وہ اتنا تعلق نہیں، اس کو کافی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ قافیہ جو ہے وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، اردو میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، یہ دونوں شعر میں بھی آ سکتے ہیں، ایک میں بھی ہو سکتا ہے اور تھرڈ میں بھی۔ نیکسٹ اپنے کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ من القائل، کس نے کہا کہ القافیہ ہی الکلمۃ الاخیرۃ من البیت، کہ قافیہ جو ہے وہ شعر کا آخری کلمہ ہوتا ہے، یہ اخفش نے کہا تھا، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اب ہے وعدہ علم القوافی ہوا، کہ علم القوافی جو ہے یا علم القافیہ اس کو وضع کس نے کیا، اس کا مؤسس، اس کا رائد کون ہے، تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے یہ تھرڈ ہوگا کہ محلحل بن ربیعہ۔ محلحل بن ربیعہ نے یہ جو علم ہے علم القوافی وہ اس کے مؤسس ہیں، وہ اس کے رائد ہیں، انہوں نے یہ علم جو ہے یہ ایجاد کیا، تو اس کے بنیاد رکھنے والے ہیں محلحل بن ربیعہ۔ یہ عصر الجاہلی کا شاعر ہے اور امرؤ القیس کا یہ ماموں تھا رشتے میں، اور اصل نام اس کا جو ہے وہ ادی بن ربیعہ، اس کو ادی بھی پڑھتے ہیں، ادی بن ربیعہ اس کا اصل نام تھا، اور قبل از اسلام عصر الجاہلی سے اس کا تعلق ہے، تو اس نے علم القوافی جو ہے یہ وضع کیا، اس کے اصول جو قوانین ہیں وہ مرتب کیے تھے، تو تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کا تعلق جو ہے محلحل بن ربیعہ کا یہ بنو تغلب سے اس کا تعلق تھا، اور نجد میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اور نجد ہی میں اس کی وفات ہوئی۔ تو علم القوافی کے جو رائد، جب یہ پوچھا جائے کہ من ہوا مؤسس علم القوافی، ہوا محلحل بن ربیعہ، اور یہ کہتے ہیں محلحل کا معنی ہوتا ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں ثوب منسوج۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 4 ہے کہ علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفاسدها۔ علم وہ علم باصول جس میں ایسے اصول بیان کیے جائیں، یعرف بها جن سے ہم جان سکیں، ان اصولوں کے تحت ہم جان سکیں صحیح اوزان الشعر وفاسدها، کہ شعر کا اوزان، اس کے جو وزن ہیں، وفاسدها شعر کا صحیح وزن اور اس کا جو فاسد، اس کا غلط جو وزن ہے، اس کو ہم جان سکیں۔ مراد کہ ایسا علم جس میں ایسے اصول بھی بیان کیے جائیں جن اصول کے تحت، ان اصولوں کے تحت ہم کسی بھی شعر کے اوزان جان سکیں کہ یہ شعر جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ شعر جو ہے یہ غلط ہے، یا یہ شعر جو ہے یہ وزن پر جو اس کے اوزان ہیں ان اوزان پر یہ پورا اترتا ہے، اور یہ شعر جو ہے یہ ان اوزان پر پورا نہیں اترتا۔ تو شعر کا صحیح اور غلط ہونا جس علم میں بیان کیا جاتا ہے، جس علم میں ایسے اصول بیان کیے جائیں جس میں شعر کے اوزان کو پرکھا جائے، اس کو علم العروض کہتے ہیں۔ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔
کہ علم العروض ہوا علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر و فاسدها، تو یہ اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ علم القوافی اور علم العروض میں فرق یہ ہے کہ علم القوافی میں جو اواخر الابیات الشعریہ ہے کہ شعر کے آخری جو کلمہ ہے اس پر بحث کی جاتی ہے، صرف اسی کو جانا جاتا ہے، لیکن علم العروض جو ہے اس میں شعر کا مکمل وزن جو ہے، اس کی جو بحور ہیں کامل متدارک متقارب طویل، تو وہ سارا جو ہے وہ پورے مصرے کو، پہلے مصرے کو بھی دوسرے کو بھی آپس میں جانا جاتا ہے کہ وہ کس وزن پر ہے، کس بحر میں لکھا گیا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر تو شعر کے آخر پر بات ہوگی کہ شعر کے آخر میں جو کلمہ ہے اس پر بات کی جائے گی، اس کو جانا جائے گا کہ اس پر حرکت کون سی آئے گی، کہ ساکن ہوگا کیا ہوگا، تو شعر کے اینڈ پر اگر گفتگو ہوگی اس کے لاسٹ کلمے پر تو وہ علم القوافی ہوگا۔ اور ایسا علم جس میں شعر کے مکمل شعر جو ہے پہلا مصرع دوسرا مصرع اس کے تمام الفاظ اس کے کلمات پر بات کی جائے گی، تو اس کو علم العروض کہتے ہیں۔ کہ علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر و فاسدها ہوا علم العروض، کہ یہ علم العروض کہلاتا ہے۔ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اب نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 5 ہے کہ القافیۃ فی ھذا البیت، اس بیت میں اس شعر میں قافیہ کون سا ہے؟ شعر پہلے لکھا ہوا ہے وہ دیکھ لیں کہ وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم یقولون لا تہلک حسن و تجملی، بک میں جو ہے وہ تحملی لکھا ہوا ہے، تو تحمل کا معنی تحملی نہیں ہے بلکہ یہ تجملی ہے کہ وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم، یہ امرؤ القیس کا قصیدے کا ایک شعر ہے۔ وقوفاً بہا کہ اس کے جو دوست تھے جو ساتھی تھے وہ اپنی ناکہ اپنی اونٹنیوں پر سوار تھے اور اس سے کہتے تھے یقولون، امرؤ القیس سے وہ کہتے تھے لا تہلک، کہ اپنے آپ کو غم کی وجہ سے ہجر کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، حسن و تجملی پریشان نہ ہو، بلکہ جو ہے صبر جمیل اختیار کر، صبر اختیار کر، کوئی نہیں، پہلے بھی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، تو اپنے محبوب کی یاد میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔ تو جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا اس کے کھنڈرات، جہاں اپنے مسلم محبوبہ کے اس نے گھر کو دیکھا ویران پڑا ہوا ہے جہاں وہ کوچ کر رہی ہیں، تو دوست اس کے ساتھ تھے، دور سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور اس کیفیت کو یہ بیان کر رہا ہے، اور اس کے دوست جو تھے اس کو کہتے تھے، وہ بھی اپنی اونٹنیوں پر سواریوں پر سوار تھے اور اس کو کہتے تھے کہ تو لا تہلک، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، حسن و تجملی، اور صبر جو ہے وہ صبر جمیل اس کو اختیار کر۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس میں اس جو شعر ہے یہ جو اس میں قافیہ کون سا ہے؟ 4 آپشن ہے نیچے کہ ملی لکھا ہوا ہے، جمالی ہے، تحمل اور حمالی، تو ان 4 میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ ہوگا کہ جمالی، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، یہ اس شعر کا قافیہ کہلائے گا۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کویسچن نمبر 2 میں، اگر آپ دیکھیں کہ من القائل القافیۃ ہی الکلمۃ الاخیرہ من البیت، کہ اخفش کہتا ہے کہ قافیہ کسی بھی بیت کا آخری کلمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس شعر میں پہلا مصرع دوسرا مصرع اور اس دوسرے مصرے میں جو بیت میں آخری شعر جو ہے آخری کلمہ جو ہے وہ تجملی یہ ہوگا، تو اس میں قافیہ جو ہے یہ جمالی ہوگا۔ واو کو بھی ہم جو ہے وہ الگ کر دیں گے، حروف عطف ہے، تجملی جو مخاطب کا ہے اس کو بھی ہم الگ کریں گے، تو 3 جو لاسٹ پہ ہمارے پاس حرف ہیں قافیہ، وہ اس کا جمالی وہ اس کا قافیہ کہلائے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ القافیۃ فی ھذا البیت کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسکت اللواء بین الدخول فحوملی، کہتے ہیں کہ اس شعر میں
काफिया कौन सा है? तो हौमली मिली, फ़हौमली या कि वमली। तो इसमें भी इसी तरह है कि जो लास्ट मिसरा है इसका फ़हौमली बैन दखूली फ़हौमली, तो हौमली जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ये करेक्ट होगा कि इसमें इस बैत जो है अल काफियत फ़ी हाज़िल बैत व हौमली। फ़ा जो है इसको भी हम हुरूफ़ अतफ़ है, ये भी इसको अलग करेंगे तो हमारे पास जो हौमली, अब देखें जम्माली और हौमली ये दोनों जो है अल्फाज वो आपस में सेम है, हम आवाज़ हैं। ये असल में पहला उसका मतला है, जो पहला शेर है उसका इमरुल कैस के शेर का, और ये जो है वो दरमियान में फिर उसके कसीदे का एक शेर जो है वो ज़िक्र किया गया है। जैसे कि उसका एक और भी है कि वलैलिन कमौजिल बहर यरखा सुदूलहु अलैया बि अनवाइल हुमूम लियबतली, तो ये जो लियबतली जम्माली जम्माली हौमली यबतली, तो ये देखें जो बोलने में तीनों अल्फाज जो हैं मसलन मिसरे के एंड पे आ रहे हैं, दूसरे मिसरे में शेर के दूसरे मिसरे में आ रहे हैं, और ये जो अल्फाज हैं ये आखिरी कलिमा है और हम आवाज़ हैं, तो इसलिए ये कहलाएंगे, ये काफिया कहलाएंगे। जम्माली और हौमली लियबतली, दो तीन अगर आपको शेर याद होंगे इसमें तो आप आसानी के साथ इसका कसीदे को देखकर इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है टॉपिक, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस करेंगे, दोबारा रिपीट होती रहेंगी चीज़ें तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जम उल जमा लि कालिमाती इस्मुन हुआ, कि इसम जो है वो नाम या निशानी को कहते हैं, बुलंदी किसका माना होता है? इस्मुन का, इस्म का माना बुलंदी होता है। तो कहते हैं कि इसकी जम उल जमा के जो है वो क्या आएगी? अस्मा आएगी, अस्मिया, आसाम या के समूह। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि आसाम। अस्मा जो है ये जमा किल्लत होगी और आसाम जो है ये इसकी जम उल जमा आएगी इसम की। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जैसे कल भी शायद कल के टॉपिक में बात कर रहे थे कि कश्फ़ुज़्ज़ुनून जो हाजी खलीफा की बुक है कश्फ़ुज़्ज़ुनून अन असामी इल कुतुब वल फ़ुनून, तो असामी, तो असाम जो है ये इसम की जम उल जमा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है इसमें तस्गीर औज़ानन, इसमें तस्गीर के लिए कितने औज़ान होते हैं? अरबाअता औज़ान, खमसता औज़ान, सित्ता औज़ान या के सलासता औज़ान। तो इसका आएगा सलासता औज़ान, कि इसमें तस्गीर के 3 औज़ान होते हैं। इसमें तस्गीर जो है वो कहते हैं कि वो इसम जिसमें छोटा होने के माना पाए जाएं, तस्गीर के माना छोटा के हैं। तो इसके 3 औज़ान होते हैं। एक पहला जो वज़न है वो सलासी मुजर्रद का होता है। मसलन आपके पास लफ्ज़ है कोई भी राजुलन, तो जब उसको हम इसकी तस्गीर बनाएंगे तो उसका आएगा रुजैलन, रुजैल, रुजैलन, ये सलासी मुजर्रद का वज़न है। जो सलासी मुजर्रद के जो 3 हरफी कलिमा होगा जब उसको हम उसका तस्गीर बनाएंगे तो वो आएगा रुजैलन, राजुलन से। और दूसरा है सलासी मज़ीद फ़ी का है कि जैसे जाफ़रुन है लफ्ज़ हमारे पास, तो उससे आएगा जो ऐ फ़िरुन, फ़ुऐलिलुन के वज़न पे आएगा। इसका वज़न जो है वो फ़ुऐलिलुन, दूसरा वज़न इसका इसमें तस्गीर का फ़ुऐलिलुन, ये सलासी मज़ीद का है। जैसे जाफ़रुन से जो ऐ फ़िरुन। और तीसरा इसका जो वज़न है इसमें तस्गीर का वो है फ़ुऐलिलुन, फ़ुऐलिलुन। जैसे किरतासुन कागज़ को कहते हैं, तो इससे आगे जो है वो कुरैतीसुन, कुरैतीसुन कहें, एक तो कागज़ होगा तो किरतासुन कागज़ होगा कोई भी। जब उसको हम इसमें तस्गीर बनाएंगे, जैसे छोटा सा टुकड़ा कोई हमारे पास, उसको पेज को आप ख़त्म कर दें, उसको टुकड़े टुकड़े कर दें, तो एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास बच जाए, तो
اگر تو فل پیج ہوگا تو ہم کہیں گے قرطاسن، یہ ایک پیج، ھذا قرطاسن، یہ ایک پیج ہے، ایک ورقہ ہے. تو اگر وہ اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، چھوٹا سا ہمارے پاس پیس ایک باقی بچ جائے، تو وہ جب اس کو بنائیں گے تو وہ پھر آئے گا قریطیسن، چھوٹا سا ٹکڑا، معمولی سا ٹکڑا، معمولی سا کاغذ. تو یہ 3 اوزان ہیں اس میں تصغیر کے، ایک ثلاثی مجرد کا ہے، ایک ثلاثی مزید کا، اور ایک ویسے جو ہے پہلا جو ہے وہ فعیل اور دوسرا فعیلیل، تیسرا فعیلیل. فعیلیل اور فعیلیل، یہ 3 اوزان ہیں اس کے. اوورآل ویسے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں تصغیری اوزان، تو ثلاثۃ اوزان، اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کلمۃ عنکبوت جمعھا. کلمہ ہے ہمارے پاس عنکبوت، مکڑی کو کہتے ہیں یہ، اور اس کی جمع کیا کہتے ہیں کہ کیا آئے گی؟ عنکب آئے گی، عناکب یا کہ عنکبات یا عناکیب. تو 2nd آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ عناکب. عنکبوت کی جمع، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت قرآن پاک میں. تو عناکب اس کی جمع آئے گی. 2nd آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. جی نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 10 ہے. یہ من المحسنات المعنویہ الطوریہ المقابلہ الطباق کلھا صحیح. ان آپشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ من المحسنات المعنویہ، ذیل میں جو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں اس میں سے کون سا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے؟ محسنات معنویہ، الطوریہ، المقابلہ، الطباق کلھا صحیح. تو اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ کلھا صحیح. پہلے ہم نے ذکر کی تھی محسنات، علم البدیع کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. علم البدیع کو، علم البدیع کے بانی عبداللہ بن معتز عباسی خلیفہ، ان کی مشہور کتاب کتاب البدیع، اور علم البدیع کے وہ مؤسس ہیں، رائد ہیں، انہوں نے علم البدیع کو 2 اقسام میں تقسیم کیا. پاپا بیٹا آپ کے باہر گئے ہوئے ہیں، شاید ادھر نہیں ہے. تو محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ، علم البدیع کی 2 قسمیں، محسنات لفظیہ اور محسنات معنویہ. محسنات لفظیہ میں جناس اور سجا اور اقتباس، جناس، اقتباس اور سجا، ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ محسنات لفظیہ سے ہے. الطوریہ، المقابلہ، الطباق، ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ محسنات معنویہ سے ہے. تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا پھر کلھا صحیح، کہ الطوریہ جو ہے یہ بھی محسنات معنویہ سے ہے، المقابلہ یہ بھی محسنات، الطباق یہ بھی محسنات معنویہ سے ہے. تو 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ کلھا صحیح. اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 11 ہے، اسی کے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی محسنات معنویہ کی اور بھی اقسام ہے، وہ صرف 3 اوپر فرسٹ میں ذکر کی ہیں. نیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ من المحسنات المعنویہ، فرسٹ ہے حسن التعلیل ہے، اسلوب الحکیم ہے، کلاہما صحیح. تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح، کہ یہ دونوں درست ہیں. محسنات معنویہ میں سے الطوریہ سب سے پہلے، المقابلہ یہ بھی محسنات معنویہ سے، طباق کا تعلق بھی محسنات معنویہ سے، حسن التعلیل اس کا تعلق بھی محسنات معنویہ سے، اور اسلوب الحکیم کا تعلق بھی محسنات معنویہ سے. 5 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ محسنات، اس کے 2 چیزیں اور ہیں، 7 چیزیں ہیں محسنات معنویہ میں جو آئیں گی. بہرحال پہلے میں 3 ذکر کی تھیں، تو اس لیے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. دوسرے میں انہوں نے حسن التعلیل اور اسلوب الحکیم یہ ذکر کی ہے، اور پوچھا ہے کہ یہ کون سی اس میں محسنات معنویہ میں سے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں بھی
محسنات معنویہ میں سے ہیں، تو اس لیے کلاہما صحیح، اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اب کل ہم ذکر کر رہے تھے توریہ، توریہ کہتے کسے ہیں؟ تو جو کویشچن نمبر ہے ہمارے پاس یہ 12 ہے کہ اذا ذکر المتکلم، جب متکلم کوئی بات کرتا ہے لفظاً مفرداً، جب متکلم کوئی ایک لفظ مفرد لفظ بولتا ہے، لہو معنیان، اور اس ایک لفظ کے دو معنی ہوں، دو میننگ ہوں، قریب ظاہر غیر مراد، جو قریب معنی ہوگا، ظاہر معنی ہوگا، غیر مراد، وہ اس متکلم کی مراد نہیں ہوگا، وبعید خفی هو المراد، جو خفی ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، بعید دور ہوگا، هو المراد، وہ اس متکلم کی مراد ہوگا، یسمى، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی دوسرے لفظوں میں یہ توریہ کی ڈیفینیشن بھی ہے، تو اس کو التوریہ کہتے ہیں، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ التوریہ، التوریہ کیا ہے؟ علم البلاغت میں سے، علم البدیع میں سے ہے اور محسنات معنویہ میں سے ہے۔ تو اذا ذکر المتکلم لفظا مفردا لہو معنیان، جب کوئی متکلم ایک مفرد لفظ ادا کرے گا اور اس کے دو معنی ہوں گے، قریب ظاہر غیر مراد، جو قریب ہوگا، ظاہر معنی ہوگا، وہ اس کی مراد نہ ہو، وبعید خفی هو المراد، اور جو دور معنی ہوگا، خفی چھپا ہوا ہوگا، وہ اس کی مراد ہوگا، یسمى، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے التوریہ کہتے ہیں، فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ کل بھی بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق سے لوگ پوچھتے تھے، جو دیگر قبائل کے لوگ تھے، کہ یہ جو آپ کے ساتھ شخصیت ہیں